नाज़रीन, एक बार फिर मैं शाहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ आपकी खिदमत में मिरातुन्निसा में हाजिर खिदमत हैं। और नाज़रीन, जिस तरह गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स हमने इज़्ज़त के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किए, आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कुछ सवालात, कुछ बातें, कुछ ख़यालात, कलाम मुक़द्दस की बातें ज़रूर हम सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर शेयर करेंगे और बहुत कुछ अपनी रहनुमाई के लिए हासिल भी करेंगे। वेलकम सिस्टर। शुक्रिया शाहाना, यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बाकी प्रोग्राम्स का थोड़ा थोड़ा रिव्यू अपनी नाज़रीन के लिए पेश किया। तो जो नाज़रीन आज प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला प्रोग्राम ज़रूर देखें, ताकि आपको वो सारे क्लूज़ मिल सकें, वो सारे प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके जो हमने गुज़िश्ता कई हफ़्तों से आपकी खिदमत में पेश की हैं। मगर मैं चाहूँगी कि आप ये पूरी सीरीज़ हमारी ज़रूर देखें, क्योंकि हर सीरीज़ को हमने एक अलग अंदाज में, एक अलग सवालात की सूरत में कोशिश की है कि आपके सामने पेश करें, और उम्मीद है कि आपको उन प्रोग्राम्स में से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के उसूल और टिप्स ज़रूर मिलेंगे। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आज हम बात करें कि क्या इज़्ज़त पाने के लिए कोई ख़ास काम है या कोई ख़ास प्रोसीजर है, कोई ख़ास एक्ट है जो करना पड़ता है ताकि हमें इज़्ज़त मिले? शाहाना, एक नहीं बहुत सारे, जिनमें सर फहरिस्त है हमारी ज़ुबान, जिस पे हमने पहले भी बात की। हमारी ज़ुबान ही हमें इज़्ज़त दिलाती है और हमारी ज़ुबान ही हमें बेइज़्ज़त भी करवाती है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे। हम अपनी ज़ुबान को किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम सोच समझ के बोलते हैं या जो मुंह में आता है हम उसको बोलते जाते हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू से, अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल से भी अपनी इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और हम इज़्ज़त के लायक बन सकते हैं। ऐसे फिर इसके बाद है हमारा किरदार। हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, हमारे दोस्तों से भी हमारी इज़्ज़त होती है। और यही कहते हैं ना, अगर किसी की लैंग्वेज चेंज हो रही हो या किसी का अंदाज चेंज हो रहा हो, तो हम यही कह रहे होते हैं, यार इसकी सोसाइटी ठीक नहीं है, बेटा किधर उठ रहे बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ तुम्हारी सोबत है। बिल्कुल। तो इससे भी हमारी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है। हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स, हम क्या कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना। फिर हमारा लिबास, आपका लिबास भी इज़्ज़त आपकी दिलाता है। आप किस तौर पे तैयार होते हो, कैसे आप लगते हो, ये भी बहुत आपके लिए अहमियत का हामिल है। फिर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पे निभाते हैं और सही तौर पे, हर शख्स की जिम्मेदारियां फ़र्क है। बिल्कुल। शौहर की फ़र्क है, बीवी की फ़र्क है, बच्चों की फ़र्क है, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ फ़र्क है। बहुत किस्म की जिम्मेदारियां एक शख्स पर लागू हैं। सबसे पहले हमारा घर है। घर में हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, क्योंकि घर में भी हमें इज्जत पानी है ना। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि हमारा पहला इज्जत पाने का जो मरकज है ना, वो घर ही है। अगर आपने अपनों में इज्जत नहीं पाई, आप अपनों को ही कायल ना कर सके, आप अपनों को ही अपने रवैये से तब्दील ना कर सके, तो फिर बाहर वाले आपको इज्जत कैसे देंगे? घर में। ठीक है। फिर आप के चर्च, दूसरी हमारी जगह चर्च में आपका कैसा रवैया है? कई लोग चर्च आते हैं और बस फौरन इबादत के बाद उठ के चले जाते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं, वो गुमनाम सी जिंदगी है ना। चर्च में हमारा क्या रवैया है? फिर इसके बाद हमारा मोहल्ला, इज्जत की मोहल्ले से भी हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या पड़ोसियों से कभी हम मिले भी या नहीं मिले, उन्हें हम जानते भी हैं या नहीं जानते, पड़ोसी। फिर इसके बाद जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ हमारी जॉब है, वहाँ पर हमारा क्या किरदार है, वहाँ हम कैसी गुफ्तगू करते हैं, क्या हमारा उनके साथ बर्ताव है, ये बात। फिर हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, हर चीज़ से लिंक करती है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जो मिल मिला के हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस बनती है। यहाँ पर सिस्टर, मैं कॉमन सी बात है, अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई डॉक्टर है या कोई अच्छी पोस्ट पर है या कोई खादिम है, मतलब कोई भी जॉब आप कर रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो हम अक्सर ये सुन रहे होते हैं या ख़ुद भी कह भी रहे होते हैं कि यार वहाँ फ़लाँ जगह मेरी बड़ी इज़्ज़त है। हाँ। अपने घर में तो तुम लोग पूछते ही नहीं हो, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली मिसाल, कि यार घर में तो ना मुझे कोई डॉक्टर नहीं समझता, या घर में तो कोई मुझे टीचर नहीं समझता, या फला जो भी आपकी बड़ी इज्जत है। हाँ जी। वहाँ चले जाओ यार, देखो लोग उठ उठ कर सलाम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक वैसी मैंने तो ऐसी सोचने की बात है। देखिए घर घर होता है, घर में एक पुरसकून माहौल होता है,
تو پھر آفس میں تو ایک رکھ رکھاؤ والی بات ہوتی ہے، تو وہاں پھر زیادہ عزت ملتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے بالکل ہو، گھر پہ کیسے بھی کر آپ رہے کو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ باہر بہت کہنا چاہیے کنجسٹڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ایک محدود آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، آپ کو کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں جس کے اندر رہ کر، ہم نے اس پہ بڑی زبردست بات کی تھی پچھلے پروگرامز میں کہ ہماری باؤنڈریز کہاں ہیں، ہم کس سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں، یا ہماری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ہم اپنے سینئر کے ساتھ کس طرح سے بیہیو رکھتے ہیں، اپنے جونیئرز کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اپنی لب و لہجے سے، اپنے انداز گفتگو سے جو ہے نا، ہمیں رسپیکٹ ہر حال میں ملتی ہے. اگر آپ اپنے سینئر سے بات کر رہے ہیں مگر آپ کا لہجہ بہت ہی گستاخانہ ہے، یا آپ کہتے ہیں نا لٹ مارنے والا انداز ہے آپ کا، تو پھر آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی اور میرے خیال ہے پنش بھی ملے گی. اور اپنے چھوٹوں سے آپ غصے سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو عزت تو دے رہے ہوں گے مگر دل سے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے کہ یہاں یار آپ سے اور ہمیں ڈانٹنا پڑ جائے یا آپ ہمیں اور زیادہ پنش نہ کر دیں. تو ہم نے یہ بھی بات چیت کی ہے کافی دفعہ کہ سختی بھی کرنی ہے، ہمیں ڈانٹنا ڈپٹنا بھی ہے، مگر ایک لمٹ میں. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے پہلے وہ پیار سے اپنی راہ کو تبدیل کر لے، یا پیار سے اس کا جو ہے نا ہم اس کا دل جیت سکیں، تو پھر ہم سارے کام بڑے اچھے طریقے سے کریں گے اور لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو اچھے الفاظ میں بھی یاد کریں گے. دیکھیں اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں جو ہمارا آئیڈیل ہے، بالکل یسوع مسیح نے کہا میں باپ کی عزت کرتا ہوں. تو یسوع مسیح جو خود خدائے قادر ہے، یسوع مسیح جو خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے میں باپ کی عزت کرتا ہوں. اور اگر اسی کو ہم آگے بڑھائیں اور اسی کو اگر آگے آپ دیکھیں تو یہاں آپ یوحنا کی انجیل 12 باب کی 26 آیت میں لکھی، 26 آیت میں دیکھیے کہ وہاں خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے. عزت کے تعلق سے وہ کون سی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 26ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح نے کہا میں باپ کی عزت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں. اور یہاں پر خدا کہہ رہا ہے جو کوئی میری خدمت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. اب دیکھیں نا، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بالکل وہ لکھا ہے اگر کوئی میری خدمت کرے اور میرے پیچھے پیچھے چلے. بالکل اسی کی طرح ایک چرواہے اور بھیڑ کی طرح پیچھے 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 نقشے قدم پہ چلے اور خدا کی خدمت کرے تو لکھا باپ. اب سوچئے، میں کبھی کبھی اس بات کو سوچتی ہوں تو کہتی ہوں ہماری کیا حقیقت ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ خدا قادر مطلق عزت کرے. کتنی بڑی بات ہے، بالکل بہت بڑی، مطلب سوچ سمجھ سے باہر ہے یہ بات. صحیح بات ہے کہ اگر ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو باپ ہماری عزت. اور اگر وہ عزت کرے تو پھر ہمیں کیا رہ گیا؟ کچھ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. بالکل. اگر ہم دنیاوی طور پر بات کریں، یہاں پر اگر ہم سیاسی لیڈران کی بات کر لیں کہ اگر ہم کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ہمارا آئیڈیل وہی ہوتا ہے. وہ جس طرح کے آرڈرز دے رہا ہوتا ہے یا وہ جس طرح کے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنے کارکنوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. اس نے کہا آج یہاں جمع ہو جاؤ تو ہم یہاں جمع ہو گئے. اس نے کہا یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے. تو وہ جو ہمارا لیڈر ہے ہمیں بڑی رسپیکٹ دے رہا ہوگا اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا باقی سارے بڑی فخر سے. تو یہ تو دنیاوی لیڈر کی بات کی میں نے. تو ابھی جس طرح ہم نے تلاوت کی کلام پاک میں سے کہ اگر ہم خدا کے حکموں پر چلیں، خدا کی عزت کریں، تو پھر اگر وہ ہماری عزت کرے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ اور پھر اس کے بعد تھموتیس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو خدمت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں. جی. پہلا تھموتیس 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات آ گئی انتظام کی، جو شادی بیاہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی برتھ ڈے کا بھی ہو سکتا ہے، گھر کا بھی ہو سکتا ہے، اور چرچ کا بھی. لکھا ہے جو اچھا انتظام کرے، خاص کر وہ جو کلام سنائے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں. اگر آپ کو عزت پانی ہے تو آپ کو محنت کرنی ہے. آپ محنت بھی نہ کریں اور چاہیں کہ آپ کی عزت ہو جائے، ایسا نہیں. آپ کو چاہے آپ وہ گھر کے کام ہے، چاہے آپ کے جاب کے کام ہے، چاہے چرچ کے کام ہے، لکھا ہے محنت. اور خاص کر جو کلام سناتے ہیں اس میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ جو لکھا گیا ہے وہ خدمت کے تعلق سے لکھا گیا کہ وہ خادم، آپ کو پتہ ہے ہمارے کئی خادم بھی محنت نہیں کرتے،
بس صرف وہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں پر محنت نہیں کرتے. لکھا ہے جو خادم خدمت کرواتے ہیں. ہاں خدمت کرواتے ہیں. تو جو محنت کرے وہ دو چند عزت کے لائق ہے. دیکھیے میں سوچی تھی کہ دیکھیے خدا کی خدمت کرنا یا اس کے کھیت میں کام کرنا یا خدا کے گھر میں کھڑے ہونا کتنی عزت کی بات ہے اور ملتی بھی ہے. ایسا بھی یہاں پر سسٹر ابھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی طور پر بات کر رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں عزت پانا نا تو اکثر لوگ غلط وے سے بھی نا وہ کام کر کے غلط طریقے اپنا کے نا تو ویسے تو واہ واہی سمیٹ لیتے ہیں مگر پھر وہی بات ہے کہ وہ ٹیمپرری ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق یا خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے یا اس کے پیروکار بنتے ہوئے ان سارے کاموں کو کرتے ہیں تو وہ عزت ہمارے جانے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور پھر وہ اس عزت جو ہوتی ہے وہ قائم اور دائم رہتی ہے. لیکن ایسی عزت جو آپ نے وقتی طور پہ لی ہے اور جب وہ پول کھلتا ہے کہ بھائی اس نے تو الٹے سیدھے کام کر کے کیے تو پھر عزت سے زیادہ آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے. جو ابھی ہم نے اس کی الٹ الفاظ کے معنی بیان کیے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں عزت تو اس کو سیکریفائس کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, کہیں کہیں پر آپ کو وہ باتیں بھی پینی پڑتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف, بالکل وہ آپ کو ٹیمپرری تو تکلیف دے رہی ہوگی مگر بعد میں آپ کی اس برداشت کے بارے میں بھی واہ واہ ہو رہی ہوگی, آپ کی تعریف کی جا رہی ہوگی, کیونکہ جس نے آپ کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے اس کو ریئلائز تو ہونا ہی ہونا ہے. آج نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, تو وہ شخص خود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ اگر یسوع مسیح کو دیکھ لیں تو یسوع مسیح تو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک, لکھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور پھر آگے لکھا ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. کیا بات. اور پھر لکھا ہے اس نام پہ ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا, زمینیوں کا یا ان کا جو زمین کے نیچے. اب یہ عزت پانے کے لیے, اور جو ہم نے پچھلے پروگرام میں مکاشفہ میں سے پڑھا تھا کہ جب وہ ذبح ہوا, جب اس نے کچھ کیا, اب یسوع مسیح نے کم دکھ تو نہیں سہے, یسوع مسیح نے کم اس وقت ذلت تو برداشت نہیں کی. وہی نا ہماری جو ذلت تھی, ہماری گناہ تھے, اس نے اپنے اوپر لے لیا. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن اس کو پھر کیا بخشا, وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. پھر اس کو کیا ہوا, باپ کے دانے بیٹھنے کا شرف بخشا, ہے نا. باپ کے دانے بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے. تو کچھ کرنا ہے عزت پانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امثال میں لکھا ہے فروتن ہونا ہے, یعنی اپنے آپ کو مارنا ہے. اپنی بہت ساری پسندیدہ باتیں, پسندیدہ کام جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کرو اور اس میں آپ کا کئی دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو نہ کرو اور آپ فروتن ہو جاؤ, تابع ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, اپنے دل کو سخت نہ کرو اور فروتنی سے کام کرو, تو فروتن لوگوں کو تو امثال میں لکھا ہے کہ عزت ملتی ہے. بے شک فروتن شخص عزت پاتا ہے اور اس کو خدا کی طرف سے کیا ملتی ہے, عزت ملتی ہے. اور پھر اسی طرح سے لکھا ہے آقا کی خدمت کر, امثال میں لکھا ہے آقا کی خدمت کر, تجھے کیا پڑے گا, عزت پاتا ہے. آقا کی خدمت کرنے سے عزت پاتا ہے. اب ایک آقا تو ہمارا خدا ہے, دوسرا آقا جن کے ہم انڈر کام کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو ہمارے آقا ہیں ان کی عزت کرنا ہے. پھر ماں باپ ہے نا, عزت کرنا ہے. کئی دفعہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر دفعہ ماں باپ صحیح ہوتے ہیں یا ہر دفعہ ہمارے باس صحیح ہوتے ہیں, ہمارے آقا صحیح ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ غلط ہوتے ہیں, لیکن برداشت کرنے سے آپ کو صلہ ملتا ہے. برداشت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے, بہت سارے گناہوں کو. تو برداشت کر لینا, برداشت فروتنی یہی تو ہے, برداشت کر لینا, تاکہ آپ وہ کام کر سکو جس میں آپ کو کیا ملے, عزت ملے. اگر گھر کی طرف آ جائیں تو امثال 11:16 میں لکھا ہے نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے. نیک کا مطلب ہے اچھے کام کرنے والے. تو اچھے کام عورت نے کہاں کرنے, اپنے گھر میں. اب اچھے کام گھر میں کرنے کا کیا ہے, گھر کو صاف ستھرا رکھنا. اچھے کام کیا ہے, گھر میں اپنے ساس سسر کی یا گھر میں جو بھی آپ کے رہتے ان کی عزت کرنا, عزت سے بولنا, وقت پر کھانا دینا, وقت پر کام کرنا, ہے نا. نیک سیرت عورت اپنے کاموں سے, اس کا بولنا, وہ حلیم ہے, وہ فروتن ہے. وہی پھر بات آ جاتی ہے, پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی, امثال 31 میں, ہے نا. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں,
ہے نا, اپنے شوہر کے لیے کام کرتی ہے, بچوں کے لیے کام کرتی ہے, گھرانے کے لیے کام کرتی ہے, پھر اس کو عزت ملتی ہے. نیک سیرت, سیرت بہت اہم رکھتی ہے. کیسی آپ کی سیرت ہے نا, آپ کیسے کام کرتے ہو, اس سے آپ کو نا عزت بہت ملتی ہے. تو اب عورت ایک, اور جب کلام کہہ رہا ہے کہ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے, تو پھر تو یہ 100% صحیح ہے. بالکل. تو ہم ہر عورت کو جتنی دیکھ رہی ہیں, جتنی سن رہی ہیں, وہ دیکھیں کہ وہ کیسے, اگر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دیکھنے ہاں کی بالکل, ضرورت ہے. اپنے آپ کو, اپنے کردار پہ, اپنے سیرت پہ, اپنے ایٹیٹیوڈ پہ, اپنے کام کاج پہ, سب پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. داؤد کہتا ہے نا کہ مجھے جانچ, مجھے پرکھ. کچھ تو ہم اپنے آپ کو جانچے پرکھے, کچھ ہم خدا کو کہیں, کیونکہ بہت کا سارے کام ہم اپنی نظر میں صحیح کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ہم خود اپنے خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اپنا انصاف خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی صحیح گردان رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح ہم پرفیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم وہاں پر غلط ہوتے ہیں, کیونکہ ہم وہ کام بھی جو خدا کے ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو اوبویسلی وہ سب کچھ ہی غلط ہوگا. تو خدا نے بھی یہی کہا ہے کہ تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. تبھی داؤد نے کہا نا مجھے پرکھ, مجھے جانچ, دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. اگر ہمیں یہ لگتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں, اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے خطرے کی, ہاں جی, خطرے کی گھنٹی, خطرے کی گھنٹی ہے. اگر آپ کو جب بھی یہ لگے نا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں, تو سمجھیں کہ خطرے کی تلوار جو ہے نا آپ کے اوپر لٹک رہی ہے. آپ کو فوراً اپنے خدائے واحد کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. گھٹنوں پر ہو جائیں, خدا سے دعا کریں, اور اس سے بڑا منصف اور بڑا رہنما, تربیت کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. وہ یقیناً آپ کو آپ کی غلطیوں کی طرف نگاہ ثانی کروائے گا, پاک روح کے وسیلہ سے آپ کی تربیت کرے گا, آپ کی کانٹ چھانٹ کرے گا. وہ بہترین ہمارا خدا ہے. مگر میں پھر دوبارہ کہوں گی, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں, تو پھر سب کچھ غلط ہو رہا ہے. جی ہاں, تو پھر نتیجہ وہی نکلا کہ اگر آپ عزت کروانا چاہتے ہو تو پھر آپ کچھ کر کے دکھاؤ, کچھ کر کے. کیونکہ کاموں سے, اگر ہم ملک کی تاریخ بھی دیکھ لیں, جن کو نشان حیدر ملا ہے تو انہوں نے پہلے جانوں کے نذرانے دیے تبھی. بالکل, جس لیڈر نے بڑے کام کیے, اگر ہم سوچتے ہیں کہ ان کو یہ مراد مل گئی ہیں, تو پھر دیکھیں کہ انہوں نے قربانی بھی کتنی دی ہے, تو پھر ہی نشان حیدر ملا ہے نا. کوئی نہ اپنا کچھ, بالکل بالکل قربانی. ہر رشتے میں کہتی ہوں کہ اگر وائف ہسبینڈ اپنے بہت ساری باتوں کو, اپنے ہسبینڈ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے, وائف اگر اپنی چیزوں کو قربان کرتی ہے, اپنی انادات کو قربان کرتی ہے, تو پھر ہی عزت پاتی ہے. اور وہ امثال 31 باب میں لکھا ہی ہے کہ شوہر بھی اور بیٹے بھی, بیٹیاں اس کی تعریف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنی چین, اپنی نیند, اپنی ایکٹیویٹیز, اپنی خواہشات کو اس نے قربان کیا ہوتا ہے, اور اپنی گھر کی طرف اس کی فل 100% فوکس ہوتا ہے, تبھی وہ محفل میں, مجلس میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. سسٹر, میں یہ چاہوں گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے, مگر آپ کسی کی نہ کریں. بدلے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فل پروٹوکول ملے, فل آپ کو رسپیکٹ ملے, مگر آپ نہ دیں, تو کیا یہ ایسا پاسبل ہے, ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کسی کی نہیں کروں, دوسرا کرے, تو دوسرا شخص 1 دن 2 دن تو کرے گا, پھر ہمیشہ نہیں. بحالت مجبوری. ہاں, مجبوری. کئی دفعہ اس کا رتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے, یا وہ سیاسی لیڈر ہے, یا وہ مذہبی لیڈر ہے, تو اس کو مجبوراً کرنی پڑتی ہے. لیکن بائبل کا اصول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جیسا سلوک تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے بڑی کریں, خوبصورت آیت ہے, تم خود کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو. اگر میں چاہتی ہوں کہ آپ میری عزت کرو, تو پہلے مجھے آپ کی عزت. بالکل بالکل بالکل. میں چاہتی ہوں میرا بیٹا میری عزت کرے, تو پہلے مجھے اپنے بیٹے کی کیا کرنی ہے, عزت. اکثر بچوں کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, بیٹا آپ نہیں بولو, تم نہیں بولو, آپ بولو, اور ہم خود تم بول رہے ہوتے ہیں, تو بچے کیا کہتے ہیں, ماما یار, ڈیڈا یار, آپ بھی تو تم بول رہے ہو, میں نے بھی تو وہی سیکھا ہے. ہاں, تو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی کر کے دکھانا ہے, کر کے دکھانا ہے اپنے بچوں کو, ایگزامپل بننا پڑے گا, اپنے چھوٹوں کو, اپنے بڑوں کو کر کے دکھانا ہے, تو پھر آپ کر سکتے ہو. ورنہ یہ عزت ایسے نہیں مل سکتی. آپ چاہتے ہو عزت کرو, تو پھر پہلے آپ اس کی عزت کر کے دکھاؤ, پھر ہی آپ کو عزت ملے گی. ایسے کیسے عزت ملے گی آپ کو؟ میں چاہوں گی سسٹر کہ آپ, ہم نے عزت پہ میرا خیال ہم نے 3را پروگرام آج کیا ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ میری تمام بہنوں کو, بیٹیوں کو, بلکہ میں چاہوں گی سب کوئی ایسی بات, کچھ تھوڑی سی اور عزت کے حوالے سے وہ پوائنٹس, وہ کی پوائنٹس میں کہوں گی کہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں, تاکہ ویسے تو 3 پروگرام کافی ہیں ناظرین, مگر پھر بھی شاید اس وقت کسی نے اپنا ٹی وی چینل آن کیا ہو
اور ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں ہوں تو ضرور آپ کچھ ایسی باتیں ضرور بتائیں کہ ہم کس طرح سے اور بہتر ہو سکتے ہیں. شہانہ سب سے پہلی بات یہ اگر ہم درست ہو جائیں نا، میں اپنی ذات میں درست ہو جاؤں نا تو پھر سب کچھ درست ہو جائے گا. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور اس کو کہیں خداوند تو مجھے دیکھ، تو مجھے جانچ، مجھے پرکھ، مجھے درست کر. میں عزت پانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں لوگ میری عزت کریں، میں چاہتی ہوں میرا بھی ایک مقام ہو، میرا بھی ایک کوئی خیال رکھے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ جو ہے نا تبدیل کریں اور خدا کو کہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا نا اور وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. بالکل اس کو کہیں کیونکہ وہ درست کرے گا تو ہم صحیح کے درست ہوں گے. اور پھر جب خدا ہمیں درست کرے تو پھر ہم ہوں بھی. ہم کہیں نہیں یہ کرنا بڑا مشکل ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نہیں. وہ خود سے ہی اپنی کانٹ چھانٹ میں نہ لگ جائے، خدا کی طرف رجوع کرے. اور پھر میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ آپ دیکھو جس زندگی کے حصے میں ہوں آپ کو بدلنا پڑتا ہے. جب تک آپ اچھی زندگی کے لیے، خوشی کے لیے، عزت کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جو میرے ینگسٹرز اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بولیں گے اس حصے میں پہنچیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. دیکھیں بدلنے کا عمل اور اپنے آپ کو درست کرنے کا عمل بہت شروع سے شروع ہوتا ہے. جب آپ کو ہوش آتی ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز آتی ہے، جب آپ پڑھ لکھ کر ایک عہدے پہ آ جاتے ہو تو اپنے آپ کو میرا خیال دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو اپنا آہستہ آہستہ، ایک دم میں کوئی نہیں بدلتا، آہستہ آہستہ اپنے لب و لہجے میں، ایون میں کہوں گی دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے پہننے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، دوستوں میں، ہر چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہاں پر میں اگر ہم کسی جاب کی بات کریں، کسی آفس کی بات کریں، تو اگر ہم وہاں پر کسی ایک شخص کی بات کریں، اور اکثر ہوتا ہے کہ ہر کسی سے نہیں بنتی، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دونوں طرف کے ہوتے ہیں، اس کی بھی سن کے اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی سن کے اس کو لگا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو سارے غلط لگ رہے ہوتے ہیں اور سارے شخص کو شاید وہ ایک غلط لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اکیلے صحیح ہیں اور سارے غلط ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ غلط ہیں. میں آپ کو اپنے اسکول کی ایک مثال بتاؤں. ایگزامینیشن کمیٹی میں تو 7-8 لوگ ہوتے ہیں. ایگزامینیشن کمیٹی میں نا وہ پیپر تیار کرتے ہیں اور وہ اس کو ریزیو کرتے ہیں اور پوری پلاننگ وہی کرتے ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹ بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو 2 کا کچھ مسئلہ ہو گیا، کام کرتے کرتے 2 کا پرابلم ہو گیا، اور ایک سینئر تھی ایک جونیئر تھی. تو اس نے پرابلم کیا، اس نے کہا کہ بھی آپ ایسا کرو کہ آپ صحیح نہیں کرے، دوسری کہ میں صحیح ہوں، دوسری کہ میں صحیح. یہ ہو گیا. اب جو اس میں سے ایک سینئر تھی نا، اس نے جا کے جونیئر کو اپنے گلے لگایا اور گلے لگا کر اس نے کہا I'm sorry، آپ صحیح ہو، میں غلط ہوں. حالانکہ غلط وہی تھی، جونیئر ہی غلط تھی، سینئر غلط نہیں تھی. تو بھی اس نے کیا کیا، اس کو گلے لگایا اور گلے لگا کے اس کو کہا I'm sorry، آپ جو ہے نا آپ غلط نہیں تھے، میں غلط تھے. جب اس نے یہ بات کہی نا I'm sorry، جو سینئر تھی وہ صحیح تھی، جو جونیئر تھی وہ غلط تھی. تو بھی سینئر نے جا کر اس کو کہا آپ صحیح ہو اور مجھ سے غلطی ہوگی، I'm sorry. جب اس نے یہ کہا تو جو جونیئر تھی ایک دم میں کھڑے کھڑے اس کا رنگ ایک دم میں چینج ہوا نا، تو وہ ایک دم میں سٹپٹا کر کہنے لگی کہ میں ہی غلط تھی، مجھے اس نے صحیح کہہ دیا اور اپنے آپ کو غلط مان دیا. تو میں نے دیکھا کہ وہیں پر اس لڑکی میں بڑی تبدیلی آئی. اور پھر ہم پورے کئی سال تک ہم کام کرتے رہے ساتھ، وہ لڑکی پھر نہیں تبدیل ہوئی، پھر اس لڑکی کا رویہ بدل ہی گیا. تو کئی دفعہ اگر کوئی چھوٹا بن کر اپنے آپ کو تھوڑا کم کر کے دوسرے کی غلطی کو اس پر ظاہر کر دے تو اس سے بڑی چینجز آتی. بالکل چھوٹا بننا، چھوٹا نہیں ہم بنتے. کبھی کبھی اپنے آپ کو غلط، اگر آپ صحیح بھی ہے نا غلط کہہ دیں، تو جس طرح بھی آپ نے مثال دی واقعی اس میں سچائی ہے، ریالٹی ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ شاید غرور میں یا شاید اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے وہ غلط بیانی کر رہا ہو یا الزام لگا رہا ہو، مگر اگر جس طرح اسی طرح یہ اپلائی کیا جائے، یہ فارمولا بہت زبردست ہے. نہیں سچا، بالکل میں نے مطلب جو واقعہ بالکل یہی کہہ رہی ہوں. اور پھر اس لڑکی کے ایٹیٹیوڈ میں اتنا چینج آیا، نہ صرف میں نے بلکہ باقی اسٹاف ممبر نے بھی دیکھا کہ پھر ہم اس جو سینئر تھی اس کو ہم کہتے تھے کہ تیرے اس رویے نے
کتنی بڑی تبدیلی. اچھا اس سے کیا ہوا ہوگا باقی؟ ہاں جی بالکل, کتنوں کو بدل سکتے. ہاں جی بالکل, یہی میں کہنے لگی تھی کہ دوسرے لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا اس فارمولے کو کہ کیوں نہ اب اسے اپلائی کیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی فیملی میں بھی اپلائی کیا ہوگا. پھر یہاں پر دیکھیں اس نے اسے سوری کی, سوری کرنے سے اس کی شان گھٹ نہیں گئی بلکہ اس کی شان بڑھ گئی, نہ صرف اس کی نظر میں اور کتنوں کی نظر میں بڑھ گئی. کہ اس نے کہا سوری, میں غلط ہوں, حالانکہ غلط نہیں تھی. تو بس کئی دفعہ ہمیں بڑی حکمت سے کام. تو میں تمام بیٹیوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو کہوں گی کہ نزاکت کو دیکھیں, جو اس وقت سچویشن ہے, بالکل بالکل اس کو دیکھیں. عزت دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور جس طرح بھی آپ نے یہ بات کی تو بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ چاہتی تو بات بہت بڑھ سکتی تھی, بہت بڑھ سکتی تھی, اور لڑائی ہو سکتی تھی, بدتمیزی ہو سکتی تھی, اور شاید جس طرح یہ واقعہ آپ ابھی اچھے الفاظوں میں یاد کر رہی ہیں, آپ اس کو برے حالات کے طور پر بھی یاد کر سکتی تھی. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. اور اس بچی کی زندگی میں کتنی چینج آئی. بالکل, وہ اگر اس کی زندگی کا ایک ویو بدل گیا تو یہ بہت اہم موڑ ہوتا ہے آپ کی لائف میں. آپ اپنے رویے سے کسی کو جیت بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو غلط ثابت کر کے, حالانکہ آپ غلط نہیں ہیں, مگر وقتی طور پر آپ اپنے آپ کو غلط ٹھہرائیں تو دیکھیے سب کچھ جو غلط ہو رہا ہوگا نا وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب غلط ہو تو پھر ضرور سوری کریں. بالکل, ہاں وہ تو obviously وہ تو بالکل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم غلط ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ آپ سوری کہہ کے جو ہے وہ بڑے بن جائیں. اور حالات کی نزاکت کو, جس طرح سسٹر سائرہ سمینہ نے کہا, اگر حالات اگر آپ کے فیور میں نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بات بڑھ سکتی ہے, خاندان تباہ ہو سکتے ہیں, کوئی پرابلم آ سکتی ہے, تو پلیز خدا را اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بجائے, اس کو بڑھانے کے بجائے, اس کو اور زیادہ وسیع کرنے کے بجائے سوری کریں اور بات کو ختم کر دیں. روک لیں. ہاں بالکل, اس کو آپ روک سکتے ہیں, اور اس پر پھر آنے والے دنوں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. ڈیفینیٹلی ہم کتنا اس کو کھینچتے جائیں, ربر کی طرح کھینچتے جائیں, تو پھر کتنا ہم اس کو کنٹرول. تو گھر میں اگر ہم اس طریقے سے سوچ لیں کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے, ہم نے گھر کے ہر شخص کو عزت دینی ہے, تو اپنے سے شروع کریں. بالکل. یہاں پر پھر میں ایک بار ضرور اپنے تمام ناظرین کو ضرور تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی آپ کی محبت کے لیے, آپ کی اس توجہ کے لیے جو آپ بڑے ہی پابندی کے ساتھ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. صرف ایک بات کہوں گی ناظرین کہ عزت اگر پانی ہے تو پہلے کرنی ہے, عزت کرنا سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب رسپیکٹ دیں تو پہلے آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں. جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خواہ وہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, آپ کا دوست ہو, آپ کا دشمن ہو, آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ دوسروں کو عزت دے رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے خدا کی عزت کریں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ خدا کی فیور آپ کی طرف ہوگی, تو پھر ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا, آپ کی رسپیکٹ کرے گا, اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے گا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, بہت ساری خوبصورت باتوں کے ساتھ. اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. خدا حافظ.